लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके आप जानते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों के सवाल व जवाब का है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए ओपन रखी है कि आप कोई भी सवाल हो, मतलब अमल के ताल्लुक से आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी तरह का मसला हो आप यहाँ पर, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं इंशाल्लाह वो आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर तारिक सफ़ी रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, तो आप डायरेक्ट उस लिंक के ज़रिए से ऐड होकर के सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जो कमेंट्स अगर स्ट्रीम में कोई नहीं होगा तो कमेंट से हम आपके सवालात ले लेंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत देता हूं कि आप लोग ज़रूर हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़िए और डायरेक्ट आप शेख मोहतरम से सवाल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले मैं शेख को ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुल्लाह व नशकुर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, आपका हमारी दावत को कबूल करने का। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि लिंक की कमेंट में हमने पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। उसी लिंक से आप डायरेक्ट ऐड होकर के अपना सवाल कर सकते हैं या आप जो है हमें कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं। जब स्ट्रीम यार्ड में कोई मौजूद नहीं होगा तो हम आपका सवाल इंशाल्लाह कमेंट से ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अली मोमिन भाई है, मैं इनको स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली मोमिन भाई, मैंने आपको स्ट्रीम में ऐड किया है, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख सवाल पूछने से पहले मैं हर बार कुछ बोलना चाहता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये शेख की मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं ना अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत ना आप लोगों से होती है। ये फिल्म जिसका जवाब दे कि सही है गलत है क्या है? जी शेख। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। किसी भी शख्स से मोहब्बत अगर दीन से मुताल्लिक है तो ये मोहब्बत अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह में आती है। यानी दीन के मामले में आप अपने किसी भाई से अगर मोहब्बत करते हैं तो ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है, और किसी भाई से अगर आप नफरत करते हैं दीन के मामले को लेकर तो ये अल्लाह के लिए नफरत होती है। तो आपके दिल में जो मोहब्बत आती है अल्लाह के लिए, इसलिए कि हमारा और आपका ताल्लुक दीनी है, हमारा और आपका जो ताल्लुक है वो इल्मी है और शरीयत के मसाइल जानने से मुताल्लिक है। तो एक आलिम के लिए या एक दीन के मुबल्लिग के लिए, दाई के लिए अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो ये उसके ईमान का हिस्सा है। यानी अल्लाह के लिए अगर वो मोहब्बत करता है किसी से तो ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस सिलसिले में कि अल-हुब्बु फिल्लाह मिनल ईमान, कि अल्लाह से मोहब्बत करना अल्लाह की ज़ात के लिए, और अल्लाह की ज़ात के लिए यानी दीन के लिए किसी से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। तो अगर वालिदैन से ज़्यादा आपको किसी दीनी शख्स से मोहब्बत होती है तो ये आपके ईमान का हिस्सा है। और वालिदैन के साथ मोहब्बत ये फितरी होती है, यानी दोनों मोहब्बतें अलग अलग होती हैं। इंसान के अपने वालिदैन से जो मोहब्बत होती है वो फितरी होती है और एक खून के नाते होती है, जबकि एक गैर शख्स से जो उसका ना रिश्तेदार है, न ही उसके ख़ानदान का अफराद है, न ही उसका उससे कोई खूनी ताल्लुक है, उससे जो मोहब्बत होती है तो अगर उसके दीन की वजह से है तो ये अल-हुब्बु फिल्लाह के अंदर दाखिल है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये यानी ईमान के बढ़ने की अलामात में से है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस इकट्ठा होने को कबूल फरमाए आमीन। और हमारे दरमियान मज़ीद मोहब्बत पैदा करे
اور یہ ہمارے ایمان کے بڑھنے کا سبب ہو اور جنت میں ہم تمام ایمانی بھائی اکٹھا ہوں۔ جی آمین آمین، جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ جب لڑکی کو حیض وغیرہ آتا ہے تب یہ سنا جاتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، مطلب اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا وہ پڑھائی کے دوران اگر آن لائن کورس کر رہی ہو اور اس کو لکھنا پڑے قرآن کی آیتیں، تو وہ کیا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، جو چیز منع کی گئی ہے حدیث کے اندر وہ یہ کہ وَأَلَّا يَمُسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن جو ہم مصحف کی شکل میں دو دفتیوں کے درمیان دیکھتے ہیں یہ قرآن ہے، یا جز کی شکل میں ہمارے پاس قرآن ہوتا ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ایک آیت یا آیت کا بعض حصہ لکھنا یہ قرآن نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے وہ قرآن یعنی مصحف کو چھونے سے منع کیا گیا ہے کہ عورت مصحف کو نہیں چھوئے گی جس میں قرآن ہے۔ جہاں تک کہ دینی کتابیں ہیں جس کے اندر آیات ہے تو اس کے چھونے میں پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اسے لکھے تو اس بات کا احتیاط کرے کہ ہاتھ سے ٹچ نہ ہو، ایسے لکھتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے لکھنے میں، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو نہیں بلکہ اس کی ایک آیت کو لکھ رہی ہے، اور اگر مس بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ قرآن کریم کو ٹچ نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک آیت کریمہ کو ٹچ کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ٹچ کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ حالت حیض میں آیات کو بھی نہ چھوئے جائے، اس لیے کہ آیات ہاتھوں سے ڈائریکٹ ٹچ نہ ہوں، یہی بہتر ہے۔ لکھنے کی صورت میں عام طور پہ آیتیں ٹچ نہیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے، اس کی احتیاط وہاں بھی بہتر ہے۔ جی علی مومن بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، جی میرا جواب ہو گیا، سوال ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا علی مومن بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، سسٹر شاکرہ اور ایس خان۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں دکھا رہا ہے، تو آپ کائنڈلی اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں اور مائک اور آپ کے کیمرے کو الاؤ کریں، تب جا کر کے وہ جو ہے ڈیوائس آپ کا کنیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ حمزہ امین بھائی ہے، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ شیخ، اسلام کا کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان پہ خوشی منانا کیا صحیح ہے کیا؟ جی شیخ۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو اگر مسلمان ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے، بعض روایات کے مطابق منافقین اور بعض روایتوں کے مطابق مسلمان تھے، انہوں نے جو قرہ حضرات ہیں، آج بھی دیکھیں عالموں کا، قاریوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان پہ چٹکلے بنائے جاتے ہیں، لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی معمولی سی بات، یعنی معمولی سی بات ہمیں نظر آئے گی، الفاظ ہمیں معمولی نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ قرہ حضرات ہیں، یہ جب دشمن سے ملتے ہیں تو بہت ہی بزدل رہتے ہیں، اور ان کے پیٹ کھانے کی وجہ سے، یعنی یہ کھانے کے بہت حریص ہیں، پیٹ بڑے رہتے ہیں۔ جی۔ تو آج بھی دیکھیں اس طرح کا مذاق عالموں کو اڑایا جاتا ہے۔ کیا ہوا، یہ باتیں ان کے درمیان ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتلاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کہا ہے۔ وہ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، اور اس میں کیا تھا کہ اللہ کا، اس کے آیات کا، اس کے رسولوں کا اگر تم مذاق اڑاتے ہو تو تم کافر ہو چکے ہو۔ بات کس سے متعلق تھی؟ قرہ حضرات سے، یعنی ایک انسان سے جو قاری تھے۔
ان سے بات متعلق تھی، اور یہاں جو بات کہی گئی وہ اللہ کا مذاق اڑانا ان کی آیات کا اور اللہ کے رسول کا۔ اسلام کا اگر کوئی بھی شخص مذاق بناتا ہے، مسلمان ہے، تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ وہ لوگ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو ٹائم پاس کے لیے، یعنی سفر ہے، سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، یہاں کسی عذر کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، بالکل وضاحت کے ساتھ کہا گیا۔ اور حقیقت میں کوئی بھی شخص اگر اللہ کے یا اللہ کے رسول کا یا اسلام کا یا اسی طریقے سے مسلمانوں کا یا ایسے ہی علماء کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ شخص سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہو گیا۔ اگر مسلمان ہے تو مرتد ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ شخص مرتا ہے جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مرنے کی خوشخبری دی جائے گی اور مرنے پہ خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ اور اس کی واضح مثال ابو جہل کے سر کو قتل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا دکھانے کے لیے۔ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یعنی اسلامی واقعات پڑھی تو اس میں ملتا ہے۔ تو ایسا شخص جس سے اسلام اور مسلمانوں کو دکھ پہنچتا ہے، اس کی وفات پہ خوشی منانا، یعنی خوشی منانے کا مطلب خوش ہونا، خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں خوشی منانے کا مفہوم الگ لے لیا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنا یا یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی۔ یعنی خوش ہونا کہ اللہ کا ایک دشمن مر گیا، یہ خوش ہونے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے خوشی منائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے لوگوں کو نجات دلا دی، اس کی اذیت سے لوگ محفوظ ہو گئے، مسلمان محفوظ ہو گئے۔ جی حمزہ امین بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم ہمارے ساتھ جڑنے کا اسٹریم میں۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری لنک پیسٹ ہے، آپ کا جو بھی سوال ہو آپ آ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہمارے اسٹریم میں موجود ہے سسٹر شاکرہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا دو سوال ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ اگر میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، کوئی قرضہ پوچھ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ انسان قرض دیے تو واپس نہیں دے گا، اور جی اس ٹائم میں اگر میں دی تو واپس نہیں ملے گا، اور میرے پاس وہ اماؤنٹ ہے، اگرچہ اماؤنٹ نہیں بولی تو جھوٹ ہوتا ہے، اس سچویشن میں کیا کرنا پڑے گا، کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بھی نہ ہو، اس طرح جھوٹ بولنا نہیں چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے کو ناپسند کیا ہے، یعنی حدیث کے اندر ہے کہ مال کو ضائع کرنا یہ ناپسند ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ پیسے دیں گے اور قرض واپس نہیں ہوگا اور وہ شخص سے یعنی پیسے واپس نہیں کرتا ہے، اس کی عادت میں شامل ہے، تو اس صورت میں آپ پیسے نہ دیں، اس لیے کہ شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کو محفوظ رکھیے، اپنے مال کو ضائع نہ کیجیے۔ اب آپ اس میں جو طریقہ اختیار کریں وہ یہ کہ ایک شریعت کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے توریہ کا۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور سامنے والا اس کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی تھی غزے کے موقع سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلومات لی اور پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پانی سے ہوں۔ یعنی پانی سے کا مطلب مراد یہ ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بھی نہیں کہا اور معاملہ یعنی وہاں سے نمٹا لیا۔ تو اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس، آپ کے پاکٹ میں اس وقت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ کر جواب دے، اگر کوئی مانگتا ہے میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اس وقت میرے پاس سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس سے الماری میں ہے، دوسری جگہوں پہ بینک میں ہے، لیکن آپ کی جو نیت ہو وہ جواب دینے کی، وہ یہ کہ آپ کے پاس اس وقت آپ کی پاکٹ میں موجود نہیں ہے، یا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اس وقت وہاں پہ آپ کے پاس نہیں ہے۔
تو یہ آپ نیت کرے کہیں کہ اس وقت میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس طریقے سے آپ کہہ کے انہیں ٹال دیں. تو اس میں توریہ ہے، یعنی جو آپ نے کہا وہ سچ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن سامنے والے نے اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا، تو یہ توریہ کہلاتا ہے. جو اسلام میں بعض مقامات پہ جہاں جھوٹ سے بچنا ہوتا ہے اور ضروری بھی رہتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جی شیخ، جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ جی خیر. جی جزاک اور اللہ. ایک سوال تھا، بولیے. کرسچن نیبر ہے، وہ انوائٹ کیے ہیں کنفرمیشن ان کا پروگرام میں. وہ پروگرام ہے صبح میں چرچ میں ہوتا ہے، ایوننگ میں ڈنر ہے ہوٹل میں. کیا اس میں جا سکتے ہیں؟ کیا عورتیں، گھر کے عورتیں نہیں جانا چاہتے ہیں، مرد یا بچوں کو ایسا بھیج سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جو پروگرام چرچ میں ہے اس میں تو آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور جہاں تک کھانے کی بات ہے، اگر اس کا تعلق ان کے دین سے یا مذہب سے ہے، یہ ایک عام بات میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ چاہے وہ یعنی اس آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہو یا ایک عام چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کسی کے دین اور مذہب سے ہے، کسی کے دینی تہوار سے ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو کھانے ہیں وہ کھانے نہیں کھائے جا سکتے، اس لیے کہ ایک حرام مناسبت سے کھانا ہے تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. یعنی غیر مسلموں کے تعلق سے بات ہے. اگر مناسبت دنیاوی ہے، جیسے کسی کا بچہ پاس ہوا، اس نے ایک پارٹی رکھی اور اس مناسبت سے چرچ میں یا کہیں پہ اس نے وہ ان کا جانا ہوتا ہے، یا وہ جا کر اپنے بھگوان کے پاس چڑھا کے پھر رات میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو دنیاوی اگر مناسبت ہے تو کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، شرک میں یا چرچ میں یا ان کے عبادت گاہوں میں جانا یہ جائز نہیں. تو اگر کھانے کا نظم الگ جگہ پہ ہے، چرچ میں نہیں ہے یا عبادت گاہوں میں نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی سسٹر. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی فرمائیں، کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد میں یونس بھائی کو جوائن کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی جی شیخ، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال کا ٹاپک یہ تھا شیخ کہ غیر مسلمانوں کو سروس کرنا، اور دوسرا سوال کا ٹاپک تھا رکوع کے بعد ہاتھ لٹکانے ہیں یا پھر سینے پر باندھنے ہیں. تو پہلا ٹاپک کا میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں ایگزامپل سے. جی فرمائیں. جی شیخ، اب میں ایک نارمل ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اب کسی میرا غیر مسلم فرینڈ ہے، تو وہ ہندو ہے یا پھر کرسچن ہے، ان کے شادی میں جا کے جیسے ان کے کوئی بھائی کا ان کا شادی ہو گیا، تو میں جا کے وہاں خدمت دے سکتا ہوں گا، جیسے کھانا کھانے کے لیے پروسنا، ایسا کچھ کرتے ہیں نا شیخ. تو یہ ایک ہے. اور اگر میرے بابا کا خود کا کیٹرنگ بزنس ہے یا پھر فنکشن ہال دینے کا رینٹ کا ایک بلڈنگ ہے، تو یہ غیر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں. جی یہ میرا پہلا سوال تھا. جزاک اللہ. دیکھیے آپ نے اپنے پہلے سوال میں دو سوال کیا ہے، اور اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنی خدمت دے سکتا ہوں، یعنی دوست ہوں یا اس طریقے سے ان کے بھائی کی شادی ہو جو غیر مسلم ہے، تو وہ چیزیں جو شرک نہیں ہیں یا وہ چیزیں جو ہمارے یہاں حرام نہیں ہیں، تو وہ عمل میں کسی کا تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کھانا پروسنے کی بات کی، اگر کھانے کے اندر شراب ہے یا اسی طریقے سے دیگر حرام چیزیں ہیں، تو پھر اس کا پروسنا ہمارے لیے جائز نہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ کھانے میں اگر مسلم ہے، ہندو ہے، اور کھانے میں چکن ہے، اور یہ چکن غیر مسلموں نے ہی ذبح کی ہوئی ہے، تو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے ہمارے لیے، تو اس حرام چیز کو ہم نہیں پروس سکتے. تو خدمت جو ہم کریں گے وہ حلال چیز کی کریں، اور جہاں پہ خدمت انجام دے وہ بھی جگہ حلال ہونی چاہیے، یعنی شرک کے مقامات نہیں ہونے چاہیے یا شرک سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو شرک اور حرام سے بچ کر آپ پہ دنیاوی خدمت دے سکتے ہیں. یہ آپ کی خدمت کی بات ہوئی. جہاں تک کہ رینٹ پہ دینے کی بات ہے، تو رینٹ پہ آپ یعنی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا سروس دے سکتے ہیں، لیکن صرف ان کے شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یعنی وہاں پہ وہ شرکیہ عمل نہ کریں. یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ہال دیا، وہاں پہ پہلے پوجا کی گئی، پوجا کرنے کے بعد پھر ان کی
یعنی شادیوں کی باقی جو رسمیں ہیں وہ مکمل کی جاتی ہیں. تو آپ اپنی جگہ کو کسی شرک کے لیے، کسی کو شرک کرنے کے لیے نہ دیں، کسی کو حرام کام کرنے کے لیے نہ دیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حرام کام ہوگا، شرک ہوگا، تو آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیں گے جس میں شرک یا حرام ہو. تو اس سے آپ بچ کے باقی چیزیں جو دنیاوی ہیں وہ دے سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جی یونس بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا دونوں سوالوں کا. جی شیخ، تو کسی غیر مسلم اگر ہمارے پاس آئے اور یہ بولیں کہ میں میرے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پیسے دے سکتے ہیں کر کے ایسا مدد کے لیے آئے تو ان کو پیسے دے سکتے ہیں شیخ کہ وہ اپنے رواج کے مطابق کریں؟ جی شیخ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو قرض دیتے ہیں. اب اس قرض کا استعمال وہ کیسے کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں. جیسے آپ قرض دیتے ہیں، آپ نے قرض دے دیا، اب وہ اپنی شادی میں استعمال کریں، کسی دوسری جگہ پہ استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو قرض غیر مسلم کو دیا نارمل ایسے ہی نارمل اگر تعاون کے طور پہ دیتے ہیں تو بولیے کہ ہاں یہ کھانے کی، میں آپ کہیں کہ میں کھانے کے لیے دے رہا ہوں یا میں شادی کے ان اخراجات کے لیے دے رہا ہوں. جو حلال چیزیں ہیں اس کو آپ بول کے دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے کو حرام میں استعمال کیا جائے، شرک میں استعمال کیا جائے، پوجا وغیرہ میں استعمال کیا جائے. تو آپ بول کے دیجیے ٹھیک ہے آپ کا یہ خرچ میں برداشت کر لیتا ہوں، آپ اس کا پیسہ میری طرف سے لے لیجیے. جی شیخ، بہتر ہے شیخ. جی اور ساتھ میں دعوت کا کام بھی کریں. جی جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس طرح کے خرچ میں دعوت بہت اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ دعوت کا کام بھی کریں انشاءاللہ. جی شیخ، انشاءاللہ شیخ، انشاءاللہ. شیخ میرا دوسرا اس ہاتھ باندھنے کو تھا رکوع کے بعد کا، تو اس میں کون سا زیادہ سنت کا طریقہ ہے شیخ؟ دیکھیے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے سے متعلق کوئی صریح روایت نہیں. اس سلسلے میں جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ حدیثیں، اس حدیث کے کئی الفاظ پائے جاتے ہیں، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد بتلایا ہے کہ جس ہڈی کا ذکر حدیث میں ہے حتی یرجع کل فقار الی موضعہ، تو اسے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے آخری حصے کی، اسے کہا جاتا ہے. تو ریڑھ کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو وہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے عربی زبان میں. تو اگر آدمی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے تو یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کا ذکر ہے، پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسرے یہ کہ اسی سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو سینے پہ باندھا جائے گا. حدیث کے اندر ہے بعض الفاظ، بعض جو روایات ہیں اس میں حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، کہ ہر ہڈی اپنے مقام کو لوٹ جائے. اب آپ ہاتھوں کو اگر سینے پہ باندھتے ہیں تو ہڈی کا مقام کہاں پہ ہے؟ یعنی کہنی کا جو حصہ ہے آپ کا، یہ دونوں حصے آپ کے مڑ جاتے ہیں. جی، تو مڑی ہوئی حالت میں ہڈی اپنے مقام پہ نہیں ہوتی ہے. جب آپ ہاتھ سیدھا رکھیں گے، سیدھا لٹکائیں گے، تو اس وقت آپ کی ہڈی اپنے مقام پہ ہوگی. تو یہ بھی خود یعنی دلیل بن جاتی ہے کہ ہاتھوں کو سیدھے لٹکایا جائے گا. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے قیام کی حالت میں، تو اس چیز کو بھی صحابہ کرام نقل کرتے، جیسے کہ آپ پہلے قیام کی کیفیت میں صحابہ کرام نے نقل کیا ہے اور احادیث موجود ہیں. تو ایسے ہی بعد کی کیفیت بھی نقل کی جاتی لیکن نقل نہیں کیا گیا. تو کسی چیز کا نقل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور یہی زیادہ راجح نظر آتا ہے کہ ہاتھوں کو لٹکایا جائے گا، سینے پہ باندھا نہیں جائے گا. جی شیخ، شیخ جو علماء یہ بولتے ہیں کہ شیخ نہیں کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے، تو وہ ایک حدیث بولتے ہیں شیخ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو وہ اتنے دیر کھڑے رہتے کہ صحابہ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھول کے واپس قیام میں تو نہیں چلے گئے. تو یہ جو صحابہ کے دماغ میں جو قیام کا جو یہ ورڈ آیا ہے تو وہ ان کو تبھی آئے گا نا کہ جب ان کا عادت ہوگا کہ سینے پر باندھ دے گے. تو دلیل کے طور پہ یہ حدیث دیتے ہیں شیخ. تو اس پر دیکھیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو باندھ لیا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ ہم نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے.
ایسا بہت ساری روایات اس طرح کی نماز کی مختلف کیفیت میں آتی ہیں، لیکن اس سے آپ یہ ثابت کریں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، ہاں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوتا تھا، قوما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوتا تھا، اور اس کی دلیل دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، آپ کا رکوع کے بعد اٹھ کے رہنا اور سجدہ، یہ تقریباً قریب ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طویل ہوتا تھا، لیکن اس میں کہاں دلیل ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھا گیا؟ یعنی صرف اتنی دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل قیام کرتے تھے رکوع کے بعد بھی، بہت دیر تک آپ کھڑے رہتے تھے رکوع کے بعد بھی. اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے. یعنی سجدے کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا. تو یعنی اس طرح کی روایتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے عمل کو ہم ثابت کریں. جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ لمبا قیام تھا. یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاتھ باندھا گیا صرف. اور وہاں پہ صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ بھول گئے ہوں اور پہلے قیام کو سمجھ رہے ہوں، اور ایسا ممکن نہیں ہے. یہ صرف صحابی نے پہلے قیام کی اور دوسرے قیام کے لمبے ہونے کو ذکر کیا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ اس طریقے سے بھول جائیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے. یعنی اس انداز میں بھولنا کہ پہلا قیام سمجھیں اور دوسرے قیام میں ہوں. اور اگر ایسا ہوا بھی کبھی تو احادیث کے اندر تو ذکر ہونا چاہیے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے بھی نہیں تھے اور آپ نے اس کے بعد سجدہ بھی کیا. تو اس سے وہ دلیل ہی ملتی ہے. جو عمل ہم کوئی بھی عمل نماز کے اندر کریں گے تو اس کی صراحت ہونی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے جواب مل گیا ہوگا یونس بھائی کو. یونس اسی بھائی پر ملا کافی لوگ ہیں، تھوڑا سا بس لاسٹ پوائنٹ شیخ، بس ایک ہی پوچھ کے چلا جاتا ہوں شیخ میں. شیخ بہت اس پر مختلف رائے ہونے کی وجہ سے شیخ ہر بار ایسے خاصی ہو جاتی ہے شیخ میرے دوستوں کے بیچ میں بھی. تو شیخ اب وہ جو یہ عمل جو کرتا ہے سینے پر باندھنے کا، تو ان پر البانی رحمہ اللہ نے بدعت کا فتویٰ دیا تھا شیخ، اور امام حنبل رحمہ اللہ نے دونوں چیزیں جائز کری تھی شیخ. تو میں امام احمد بن حنبل کا رائے پکڑ کے اگر میں اسی پر عمل کروں تو اللہ کی نظر میں بدعتی رہوں گا کیا شیخ، اگر میں البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ دیکھوں تو؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس دلیلیں آ گئی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی حدیث صریح نہیں ہے اس سلسلے میں، اور صریح حدیث کے بغیر نماز کے اعمال ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز کی ہر حرکت حدیث کے اندر بالکل واضح انداز میں ذکر کی گئی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں ان حدیثوں سے استئناس کرتے ہوئے تو آپ بدعتی نہیں ہوں گے، لیکن آپ حدیث صریح اور صحیح احادیث کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی آپ ابھی جس چیز کو سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک معاملہ آ رہا ہے. یعنی آپ جانتے ہوئے بھی کہ ہاں حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں، وہ صریح ہیں، اس کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود آپ اسی پہ عمل کریں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید میں، تو حدیث کے سامنے آپ ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں. تو یہ تقلید ہو جائے گی کہ آپ جانتے بوجھتے ایک دوسرے امام کی بات کو مان رہے ہیں. جی شیخ واضح ہو گیا شیخ. آپ جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا نا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو آپ ایک ہی سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کلیئر کروا لیں انشاءاللہ. اگلے سوالوں کے لیے ہمارے پاس مزید 2-3 اور ہوتے ہیں، ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں اور پورا ہفتہ ہم نے آپ ہی کے لیے رکھا ہے. اور ایک بات آپ یہ بھی نوٹ کریں نا، تو مقصد ہمارا ہوتا ہے سوالوں کے جواب دینے کا کہ آپ کو عمل میں آسانی ہو. ایسے نہیں کہ ایک ہی سوال آپ 4 مرتبہ پوچھ رہے ہیں یا 2-3 علماء سے پوچھ رہے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں وہ سوالات جو آپ نے ڈاکٹر نسیم سے کر چکے ہیں، آپ لوگ، آپ کو اس کے جوابات مل چکے ہیں، تو آپ اگر آپ نے، اور یقیناً انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ ان باتوں پر عمل کریں اور پھر دوبارہ تیبارہ وہی ایک سوال ہرگز نہ دہرائیں. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اگلے گیسٹ جو ہمارے ہیں ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں. جاوید بھائی ہمارے گیسٹ ہیں، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جاوید بھائی فرمائیں آپ کا سوال.
हाँ, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा एक सवाल था, परसों जुमा में हमारे यहाँ एक मुफ्ती साहब आके बात की है कि जी ज़िंदगी जी में हज और उम्रा एक ही बार करो, क्योंकि अभी सऊदी अरब में भी अय्याशी हो रही है, तो हमारे पैसों के प्रॉफिट से वो अय्याशी कर रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी में एक ऐसा बोले। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, आपकी राय के हिसाब से क्या बताएंगे, थोड़ा मेहरबानी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वो शख्स से जो हज और उम्रे के लिए जा चुका है, वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि आपके हज उम्रे में सऊदी का कोई प्रॉफिट नहीं है। इसलिए कि हज में जितनी फौजें वो दाखिल करता है और जिस तरीके से मुसलमानों की खिदमत सऊदी हुकूमत की जानिब से की जाती है, ये अगर आप खुद उसको आपने खुद देखा हो या जो शख्स गया है वहां पे देखा हो, तो आप हरमैन के सिर्फ खर्चे को देख लीजिए, हरमैन में लाइटें और दूसरी चीज़ों पे खर्चे को देखिए, मजीद मशायर के अंदर जो इंतजामात किए गए हैं उसको आप देखिए, तो आपके पैसों से सऊदी अरब का कुछ नहीं होता। ये आपके पैसों से प्रॉफिट होता है किसका? हज कमेटी का, हिंदुस्तान के जो ट्रेवल से ले आते हैं उनका प्रॉफिट होता है। सऊदी हुकूमत आपसे कुछ वसूल नहीं करती है, सऊदी हुकूमत का आपसे कोई खर्च नहीं होता। वहां पे भी जो कंपनियां हैं जो सर्विस आपको देते हैं, यानी बिल्डिंग के या इसी तरीके से बसों की जो सर्विस देते हैं, वो खास कंपनियां होती हैं, सऊदी हुकूमत नहीं होती है। तो आप यानी मुकम्मल तौर पे अगर आप जोड़ेंगे तो सऊदी हुकूमत का आपके हज और उम्रे से कोई फायदा नहीं, बल्कि सऊदी हुकूमत खुद आपके लिए खर्च करती है और बेचा खर्च करती है। और जहां तक के यानी फहाशी का ताल्लुक है, तो उनको खुद देखना चाहिए कि मतलब हिंदुस्तान के अंदर, मैं किसी हराम चीज का दिफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हराम चीज को बुनियाद बना के एक अच्छी खिदमत को खराब नजरिए से पेश किया जाए, ये गलत है। यानी हरमैन की जो खिदमत सऊदी हुकूमत कर रही है और जिस तरीके से मुसलमानों की पूरे दुनिया के अंदर खिदमत कर रही है, उसकी कोई मिसाल कि कोई भी मुल्क पेश नहीं कर सकता है और न ही कोई हुकूमत पेश कर सकती है। यानी वहां के अफराद भी फलस्तीन के लिए देख लीजिए कितने पैसे जमा किए गए, किसने दिए? सऊदी हुकूमत ने, सऊदी अवाम ने दिए हैं। कितने मलियार के एतबार, कितने मलियार हैं, और ऐसे खर्चे वो हमेशा करते रहते हैं, ये कोई नई चीज उनके लिए नहीं है। लेकिन जो कुछ वहां पे गलत हो रहा है उसको हम गलत करार देंगे, उस पर उलमा हमेशा नकीर करते हैं, उलमा हमेशा उसको गलत करार देते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक शख्स की अच्छाई को बुराई में तब्दील कर देना, ये वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में सऊदी हुकूमत के लिए बुग़्द हो। और ये बुग़्द क्यों रहता है उसको आप समझें, ये इसलिए कि वो तौहीद पे है, इसलिए नहीं है कि वहां पे बुरा काम हो रहा है जी। अगर बुरा काम के एतबार से अगर वो देखते तो तुर्किया के अंदर ज़िना के अड्डे हैं, तुर्किया के अंदर शराब के अड्डे हैं, सारी बुराइयां वहां पे पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां का जो सदर है उसकी तायीद यही लोग खुद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अकीदे मिलते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत के और इनके अकीदे नहीं मिलते हैं, इसलिए अकीदे का असली इख्तिलाफ है। वहां तौहीद है इसलिए उनको बुरा कहा जाता है, तौहीद नहीं होती, इनके अकीदे के मुताबिक होते तो ऐसी सूरत में बुरा नहीं कहा जाता। आप देखें कितने मुस्लिम ममालिक है, किसी को बुरा नहीं कहा जाता है, सिर्फ सऊदिया को टारगेट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उसका अकीदा तौहीद का अकीदा है। अकीदे तौहीद की बुनियाद पे जो गलत अकीदे के लोग हैं वो सऊदी अरब को टारगेट करते हैं जी। और बाकी जो मुल्क के हैं उनके अकीदे खराब हैं तो उनकी बुराइयों को वो तनकीद में नहीं ले आते। जी अकीदे तौहीद का होना ही सबसे बड़ी नेमत है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बहुत कीमती बात आपने बताई। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया मौलाना, शुक्रिया जी, मौलाना, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत असल में बहुत सारे लोग इसके ताल्लुक से कंफ्यूज रहते हैं। शेख माशाल्लाह आपने बहुत जो है बहुत सही तरीके से और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे समझाया कि हम लोगों के समझ में आ गई ये बात। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त खैर दे। इसके बाद मैं अगले गेस्ट हमारी सिस्टर है खतीजा खातून, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख जी शेख सिस्टर, मुझे ये सवाल पूछना है शेख, अब मैं बीमार हो गई ना शेख, तो मुझे इलाज कराना मेरे पर वाजिब होता क्या? क्योंकि मैं कितनी भी बीमार पड़े तो मैं इलाज नहीं कराती, और एक बार मैं पेट में इन्फेक्शन हो गया तो
20,000 रुपये लिए और मगर कुछ भी कम नहीं हुआ, 5 दिन एडमिट कर लिए थे, क्या भी ना हुआ। मैं जब से लेके अभी तक कभी भी इलाज नहीं कराती शेख, कितनी बीमार पड़ो, 10 दिन 20 दिन है तो भी नहीं कराती, तो तो मैं वफात हो गई तो क्या मुझे खुदकुशी का गुनाह मिलता है क्या? आप बोलिए ना, ये बहुत टेंशन होती है। देखिए जी शेख, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। एक दूसरे मकाम पे फरमाता है वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, कि अपने आप को कत्ल ना करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा रहीम है, मेहरबान है। तो अल्लाह तबारक तआला ने बीमारियां रखी हैं और अल्लाह तबारक तआला ने शफा भी रखा है। तो अल्लाह तबारक तआला ने बीमारियां भी नाजिल की हैं और दवाएं भी नाजिल की हैं। और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक तआला ने हर बीमारी का इलाज रखा है हलाल चीजों में। जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फतदाऊ, दवा करो। तो बीमार होने पे दवा करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो अगर किसी के पास इस्तिताअत है, ताकत है, पैसे हैं, तो ऐसी सूरत में वो अपना इलाज करे। अगर इस्तिताअत नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो इस सूरत में वो ज़कात के पैसों से मदद लेके अपना इलाज करे। अब अगर इसके बावजूद उससे पास पैसे जमा नहीं होते हैं और नहीं हो पाता है ज़कात के पैसों से, तो वहाँ लोगों के सूद के पैसे भी लिए जा सकते हैं इस मजबूरी की हालत में। अगर ये सब भी मुमकिन नहीं है और वफात हो गई, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक तआला नफ्स को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक मुकल्लफ करता है, वहां पे खुदकुशी नहीं होगी। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां होना जिनसे इंसान के बदन के खराब होने का खदशा है, उसके मरने का डर है, तो अगर ऐसी बीमारियां होने पे कोई इलाज नहीं कराता है तो ये खुदकुशी है। जहां तक मुमकिन हो, पैसे हो और इस्तिताअत हो, वहां तक इलाज करना चाहिए। नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक तआला के सुपुर्द करें। और इलाज भी दो तरीके से होता है, यानी इलाज आप दवाओं के जरिए से भी करें और दुआएं भी करें। दोनों तरीके से आप अपने इलाज को जारी रखें। जी सिस्टर खदीजा खातून, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद हमारे एक भाई है जावेद मकानदार, मैं भाई को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद भाई आप म्यूट है, अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक घरेलू मसला था मौलवी साहब कि जी जी तीन बेटे हैं, तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया, बाप जिंदा हैं। जी तो बाप की उम्र जो है 70-75 साल है। तो ऐसी उम्र की हालत में भी वो क्या है, बच्चों को छोड़ के दूसरा निकाह करके जितना भी उनके पास माल वगैरह था लेके अलग हो गए, जी निकल गए घर से। वो फिर बाद में वो बच्चों को परेशान भी कर रहे हैं, बाद में वापस लोगों के सामने उनको बदनाम करने का वगैरह कर रहे हैं, मगर बाप की खिदमत कर रहे थे तीनों बच्चे। तो जी ऐसे हालत में वो दूसरों की बातें सुन के वो मतलब सामने कोई इनके माल की लालच में की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। तो ऐसे हालत में बच्चे क्या करना चाहिए? जी देखिए, शरीयत ने मर्द को इख्तियार दिया है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, एक साथ वो 4 बीवियां भी रख सकता है। तो ये शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है, चाहे उम्र के किसी मरहले में हो। अगर वो शादी करना चाहता है, शादी की रग़बत है, तो शरीयत उसको मना नहीं करती है, उसके लिए ये चीज़ मुबाह है। अब अगर उसने इस उम्र में शादी की है और उसके पास पैसे मौजूद हैं, तो जो माल उसके पास मौजूद है वो खुद उसकी मिल्कियत है। जी अब जो शख्स 70 साल तक पहुंच चुका है, उसकी औलाद भी 30-35 साल तक पहुंच चुकी होगी। आप इस तरीके से सोचें, जो 30-35 साल तक पहुंच चुका, वो खुद मुख्तार हो चुका है, कमाने के लायक हो चुका है, उसे अपने बाप के पैसों के क्या पड़ी हुई है? क्यों वो बाप के पैसों पे नजर रखे हुए हैं? तो अगर बाप ने दूसरी शादी की और शादी होने के बाद अलग हो गया, तो अब ये कहना, बेटों का ये कहना कि बाप तंग कर रहा है बेटों को, ये तो बाप के साथ बेअदबी है। यानी बाप के तंग कैसे करेगा? बल्कि 70 साल का बूढ़ा अगर हो चुका है, तो बेटों को चाहिए कि बाप की खिदमत करें, पैसे ला के दें और उनके खर्च को संभालें। अगर वो शादी की है तो उनकी बीवी के खर्च को भी संभालें, ये बेटों पे वाजिब होता है। उल्टा बच्चे जो है अपने बाप को तंग कर रहे हैं, उनके पैसों पे नजर रखे हुए हैं। तो ये मामला बिल्कुल उल्टा है, उनका पूरा अमल शरीयत के मुताबिक है। बच्चे
اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس پہ ان کی پکڑ ہوگی. والد اگر بچوں سے پیسے مانگتے ہیں یعنی تنگ کرنے کا طریقہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بچوں سے پیسہ مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیسہ دیں. جی جاوید بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. ہاں مطلب بچوں کو بھی ان کے پیسے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بچے بھی خود مختار ہیں اور ان کی خدمت کرنا بھی چاہتے ہیں. بچے کبھی پیسے کی بات آج تک نہیں کی ہے. ماں کا جب جتنا بھی سونا وغیرہ سب گہنا تھا نا سب لے کے گئے وہ. کوئی ایک بچہ بھی نہیں پوچھا ان سے ابھی تک ایک پیسے. ابھی ان کے بھی اخراجات بولے تو وہ دینے بھی تیار ہیں. وہ خالی پوٹ میں جھگڑا کرنے کا، فساد کرنے کا، ان کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کا. دیکھیے ایک عمر ہو جاتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے اور اس وقت والدین کی جو ضرورت ہے ان کو پوری کریں. والدین اگر بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو بچوں کو اپنا جو حق ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا حق والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ چاہے برا سلوک کریں، چاہے وہ برا بھلا کہیں، تو بچوں کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دل سے اپنے والد کو معاف کر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے والد کو قیامت کے دن پکڑ ہو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بیٹے کی وجہ سے باپ کی پکڑ ہو. تو دل کو بھی صاف رکھیں اور اپنا یعنی اپنا معاملہ بھی باپ کے ساتھ اچھا ہی رکھیں. جی جاوید بھائی، جزاکم امید ہے جواب اللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آج ایسا کر لینا کہ ایک ایک ہی سوال کریں، کیونکہ ہمارے پاس کمنٹس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں اور ہمارے کمنٹس کے سوالات نہیں ہو پا رہے ہیں. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک ہی سوال کریں. اگلے گیسٹ ہمارے سسٹر ثنا ہے. شیخ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا شارٹ میں سوال لے لیں انشاءاللہ، جواب لے لیں تاکہ کمنٹس کے بھی کچھ سوالات ہو جائے. جی سسٹر ثنا فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ سسٹر ثنا شیخ، میں نے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ یہ ہماری خالہ کا سوال تھا، ان کو اسٹریم میں جوائن ہونے نہیں آ رہا ہے، تو ان کا سوال تھا اگر کوئی انسان، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے، فرمائیں. اگر کوئی انسان رشوت لے یا دے یا زمین پر ناحق قبضہ کر لے اور بیٹی کو اس کا حق بھی نہ دے تو کیا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے؟ جی شیخ. دیکھیے رشوت لینا اور دینا دونوں کی دونوں حرام ہے اسلام کے اندر، اور حدیث کے اندر ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کی دونوں جہنم میں ہوں گے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رشوت دیتا ہے، بیٹی کے جہاں تک حقوق ہیں یعنی بیٹی کو کھلانا پلانا پڑھانا اور اس کے اخراجات، یہ اس کے حقوق ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں میں وہ کمی کرتا ہے تو جو رشوت دے رہا ہے وہ حرام ہے، اس کی وہ کمائی حرام ہو جائے گی. بیٹی کے اوپر خرچ کرنا اس کا واجب ہے، تو اگر حرام کمائی سے وہ خرچ کرتا ہے اپنی بیٹی کے اوپر تو بیٹی پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اصل مسئلہ اس کے رشوت کا ہے، اور باقی حقوق کی اگر ادائیگی نہیں کرتا ہے تو عند اللہ ماخوذ ہوگا اور اللہ کے یہاں حساب کتاب اس کا ہوگا. اسی سے جی سسٹر مل گیا آپ کو جواب؟ آپ انمیوٹ کر کے بتائیں فوراً. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر ریحانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ کتنے گھنٹے پہ جو ہے مطلب کتنے میل کے فاصلے پہ جمع بین الصلاتین کرنا چاہیے، اور کب جو رکعت کو 2 کر کے پڑھتے ہیں وہ کب کرنا قصر چاہیے؟ کب کرنا ہے آپ جمع اور قصر کے تعلق سے؟ یس قصر کے تعلق سے. دیکھیے جمع اور قصر کے لیے مسافت ہے، گھنٹہ نہیں ہے. یعنی مسافت کا مطلب یہ ہے کہ کلومیٹر کے حساب سے آپ لے لیں تو 81 کلومیٹر پہ 81 کلومیٹر کا سفر اگر آپ کا ایک طرف کا ہے تو وہاں پہ آپ درمیان میں جمع اور قصر کر سکتے ہیں. یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے آپ مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کو 2 رکعت پڑھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 80 کلومیٹر کا آپ پہ سفر ہو تو ایسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. جی سسٹر. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہمارے اگلے گیسٹ ہے عارف شیخ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. عارف بھائی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. السلام. शेख मेरा सवाल ये था कि हदीसों में फर्ज और नवाफिल नमाजों का जिक्र आता है, जी तो हम सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा क्यों कहते हैं? और दूसरे, हम जब जोहर के पहले जो 4 रकात पढ़ते हैं उसको नफिल कहें या सुन्नत मौक़िदा कहें, इसमें आप मुझे अच्छे से बताइए क्या है उसका? जी sure. या वितर देखिए के जी 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 आरिफ मैं बता देता हूँ. देखिए जी नमाजों की जो तरतीब है उसकी अहमियत के एतबार से, तो जो जिसकी जितनी ज्यादा अहमियत है उसी एतबार से उसको हुक्म उसका नाम दिया गया है. यानी फर्द सबसे ज्यादा अहमियत की है, उसके बाद सुनने रवातिब हैं जो हम फर्द नमाजों के बाद या उससे पहले पढ़ते हैं, जैसे फजर की 2 सुन्नतें हैं, इशा की 2 सुन्नतें हैं, तो ये सुनने रवातिब हैं और इनकी फजीलत हदीस के अंदर आई हुई है. सुन्नत मौक़दा हम उन नमाजों को कहते हैं जिसकी ताकीद और फजीलत हदीस के अंदर आई हुई है और बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है. जैसे मिसाल के तौर पे इस्तिस्का की नमाज है, ईदैन की नमाज है, तो ये नमाज है. ऐसे ही खुसूफ की नमाज है. तो ये नमाजें सुन्नत मौक़दा हैं, इनको सुन्नत मौक़दा कहते हैं इसलिए कि फर्द के अलावा है और इनकी ताकीद हदीस में आई है, इसलिए मौक़दा कहा जाता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अहमियत बयान की है. इसके बाद जो दर्जा आता है वो आम सुन्नतों का. आम सुन्नतों में ये तरतीब मैं आपको इसी अंदाज में जैसे हदीस के अंदर उसकी अहमियत है उसी तरतीब से बता रहा हूँ. जैसे सुन्नत वुदू है, या आप कहें कि ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें जो आप अदा करते हैं, असर से पहले की 4 सुन्नतें. ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतों 2 सुन्नतों का जिक्र रवातिब के अंदर भी आता है, इसलिए आप असर से पहले की 4 सुन्नतों को ले लें तो उसको आप सुन्नत कहेंगे. अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आम नफल है. आम नफल से मुराद ये कि आप कभी भी खड़े होकर आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, कभी भी आपने 2 रकात नमाज अदा कर ली, तो ये आम नफले में. तो इस तरतीब से आप लेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगा. जी आरिफ भाई. जी, जैसे जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे तो उसको हम अपने दिल में, जैसे नमाज तो दिल के इरादे का नाम है, तो जब हम फर्ज से पहले 4 रकात पढ़े तो हम अपने दिल में यही इरादा करें कि मैं सुन्नत मौक़िदा पढ़ रहा हूँ या नफिल पढ़ रहा हूँ, बस, या सुन्नत मौक़िदा कहूँ, उसे क्या कहूँ? आप उसे सुन्नत की ज़ोहर से पहले की अगर 2 सुन्नतें आप पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर से पहले की 2 सुन्नतों की नियत करें. 4 पढ़ रहे हैं तो 4 सुन्नतों की नियत करें. उसे नफिल कहना, नफिल नहीं, नफल और कह सकते हैं, यानी आप सोच सकते हैं, लेकिन जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपके दिल के अंदर है. तो आपकी नियत दिल में मौजूद है. आप उसे नफिल का नाम दें या सुन्नत का नाम दें. हदीस में सबको फर्द के अलावा जितनी चीजें हैं सबको नफल कही गई हैं. तो हदीस के हिसाब से आप लेंगे तो फर्द और नफल हैं, फर्द और नफल है, बस इतनी ही है. तो आप नफल या सुन्नत की नियत करें, दोनों चीजें एक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. जी. और ऐसे ईसा के बाद जो 2 रकात हम सुन्नत पढ़ते हैं उसके बाद अगर तुरंत हम वितर पढ़ना चाहें तो वितर की नियत कर लीजिए. वितर की नियत, अब जैसे 7 रकात पढ़नी है, 9 रकात पढ़नी है, 2-2 करके पढ़ें तो उसे क्या कहेंगे? नफिल कहते जाएंगे या सुन्नत कहते जाएंगे? देखिए अगर आप वितर की नियत से 9 रकात पढ़ते हैं तो उसका तरीका अलग है, 7 रकात पढ़ते हैं तो तरीका अलग है. तो आप वितर की नियत से पढ़ रहे हैं या फिर नफल यानी नफल की नियत से और फिर वितर पढ़ रहे हैं, तो जैसी आपकी नियत हो. अगर वितर की नियत है तो वितर की नियत से आप पढ़िए, और अगर आपकी नफल यानी एक होती है नफल नमाज या तरावी की नमाज, उसकी आपकी नियत है तो आप उसके यानी नियत से पढ़िए. तो आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसी आप नियत रखिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का. इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे मोहम्मद कौसर भाई. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी फरमाए कौसर भाई, क्या सवाल है आपका? एक सवाल था, अभी हम ड्यूटी पे हैं फिलहाल, तो ड्यूटी पे रह के हम कभी थोड़ा मोड़ा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, घर पे बात करना है, फ़ोन आता है रिसीव कर सकते, तो इसमें हमारा कुछ खराबी तो नहीं है? जी सर. देखिए आप जिस ड्यूटी पे हैं उस ड्यूटी पे
رہتے ہوئے آپ کو موبائل استعمال کرنے میں اگر منع کیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے تو ایسی صورت میں آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں بات سنیے، اگر بات سن لیجیے پہلے بات میری مکمل ہے، آپ بات سن لیجیے، جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور اگر منع نہیں کیا گیا ہے یا وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور جو ذمہ دار ہیں جیسے سپروائزر ہے یا ایسے ہی مینیجر ہے وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے باوجود آپ کو نہیں ٹوکتا کہ گھر سے کال آئی تو آپ بات کر رہے ہیں 5 منٹ 2 منٹ، تو نہیں ٹوکا جاتا ہے، تو اس کی اجازت موجود ہے، وہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو آپ پہ دیکھ لیں کہ کیا کیا حالت ہے، اسی اعتبار سے آپ کیجیے. جی کوثر بھائی فرمائیں، ہو گیا آپ کا جواب مل گیا آپ کو؟ محمد کوثر بھائی آپ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہاں جی مل گیا جواب، بہت بہت شکریہ. جی جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم بھائی. اس کے بعد ہمارے اسٹریم کے آخری گیسٹ ہے، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کمنٹ سے سوالات لیں گے. شیخ تھوڑا سا ان کا بھی شارٹ میں لے لیجیے جواب. السلام علیکم مسلم بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 3934، ہاں اس کی وضاحت فرما دو ذرا. کون سی حدیث؟ 3934 متن اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا پڑھ لیجئے. متن یہ حضرت ابو سعید خدری رضی چلیے میں اللہ جب تک تعالیٰ عنہ. حدیث نکال لیتا ہوں شیخ، ہم لوگ دوسرا سوال لے لیتے ہیں، ان کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں یونس بھائی کو، اور دوسرا سوال لے لیتے ہیں. میں حدیث نکالتا ہوں جب تک. نمبر کیا بتایا یونس بھائی آپ نے؟ سوری مسلم بھائی آپ نے نمبر کیا بتایا؟ 3934. 3934 جی ٹھیک ہے، میں حدیث نکال لیتا ہوں جب تک ہم لوگ دوسرا سوال لے لیتے ہیں. شیخ کمنٹ سے ایک سوال میں لے لیتا ہوں پہلے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ عبدالرزاق بھائی، انہوں نے پوچھا ہے تکفیر کرنے کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہے؟ تکفیر کرنے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، یہ سوال بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے لیے لمبا وقت چاہیے. اور میں آپ کو یعنی اس سلسلے میں تکفیر کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ کافر قرار دینا چاہتے ہیں تو اس پہ حجت قائم ہو جانی چاہیے، اس کے شبہات ختم ہو جانی چاہیے. یہ ایک معاملہ ہے. اور اس سلسلے میں میری ایک یعنی ویڈیو بھی ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں تو آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ تکفیر کے ضوابط وغیرہ کافی طویل ہیں، اس لیے میں یہاں پہ آپ کو اس کا پورا جواب دینے کے لیے کم سے کم 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے. جی اس کے بعد اگلا سوال ہم لوگ لے لیتے ہیں. شیخ ارشد بھائی کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ السلام علیکم، شیخ آپ سے صبح کے اذکار صبح کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور شام کے اذکار شام کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے. دیکھیے نماز میں اذکار نہیں پڑھنے ہیں، جو اذکار ہیں وہ نماز سے باہر ہیں. تو اگر آپ شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ صبح کے اذکار صبح کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو اگر یہ آپ کا سوال ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ فجر کے بعد صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صبح کے اذکار فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی شام کا وقت عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے ارشد بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد اگلا سوال میں لے رہا ہوں کمنٹ سے. ایک سسٹر ہے شیخ ختیجہ پلہاری، انہوں نے پوچھا ہے اگر عمرہ کرتے وقت عورت حائضہ ہو جائے، اسے پتہ نہ چلے، جب روم پر آئے دیکھے تو اسے پاک ہونے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہوگا؟ دیکھیے اگر اس کو یقین ہے کہ میرے عمرے کے دوران یہ چیز پیش آئی تھی. عمرے کے دوران کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد یا طواف سے پہلے. اصلی چیز یہ ہے اگر طواف کے دوران حیض سے اس کو یقین ہے کہ طواف کے دوران حیض آیا تھا، یعنی شک تھا گھر پہ روم پہ آنے کے بعد اس نے دیکھا تو حقیقت میں حیض تھا، تو اس کا طواف باطل ہو گیا. اب وہ حالت احرام میں باقی رہے گی. پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ طواف کرے گی اور سعی کرے گی اور اپنے بالوں کو کاٹے گی. اس دوران وہ حالت احرام میں رہے گی. اگر طواف مکمل ہونے کے بعد
اسے یقین ہے کہ طواف مکمل ہونے کے بعد حیض کا خون آیا تھا یعنی سعی کے دوران، تو ایسی صورت میں اس کا عمرہ مکمل ہے، اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل وہ اپنی کیفیت کو دیکھے کہ کب اسے حیض کا خون آیا تھا، اسی اعتبار سے وہ اپنے عمرہ مکمل سمجھ سکتی ہے یا عمرے کے اندر خلل واقع ہوا اور دوبارہ اسے طواف کرنا ہے۔ تو اصل طواف کے دوران دیکھنا ہے کہ طواف سے پہلے طواف کے دوران ہے یا سعی کے دوران ہے، طواف کے بعد ہے۔ طواف کے بعد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ سعی کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال شیخ، ایک بھائی ہے، انہوں نے پوچھا ہے، ایک عابد بھائی ہے، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ نیاز کیا کھانا کیسا ہے، صحیح ہے؟ دیکھیے نیاز کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیاز کہتے ہیں چڑھاوا چڑھانا۔ میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ نیاز کا اگر آپ اردو لفظ استعمال کریں تو چڑھاوا چڑھانا ہے، جس طریقے، یا آپ اس کو عربی لفظ میں استعمال کریں گے تو قربانی کو نیاز کہا جاتا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے نیاز دیا، نیاز چڑھایا، یعنی قربانی دی۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جانور ذبح کیے تھے، انہوں نے تھوڑا سا اناج دے دیا تھا، تو یہ نیاز کے طور پہ تھا۔ تو نیاز سے جو غیر اللہ کے لیے دیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ ریاض دینا یہ شرک ہے، حرامی نہیں بلکہ شرک ہے، اور شرک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کھائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو نیاز کھانا یہ حرام ہے، اور نیاز دینا غیر اللہ کے نام پہ جس طریقے سے کسی ولی کسی قبر کے نام پہ دیا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ مسلم بھائی آپ نے جو روایت بتائی ہے اس کے الفاظ مجھے نہیں ملے، صحیح مسلم میں نے دیکھ لی لیکن اس کے الفاظ مجھے نہیں ملے، تو اگر آپ کے پاس اس کے الفاظ کچھ ہو تو آپ مجھے بتا دیں تو میں یہاں پر کھول لوں، یا اس کا متن یا اس کا مفہوم کچھ آپ کو یاد ہو حدیث کا تو شیخ اس کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی مسلم بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ہیلو، ہاں ہیلو۔ جی یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ ہاں ہاں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ درخت پر لگے کھجور کو، یہ آواز کلیئر نہیں ہے مسلم بھائی۔ مزابنہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شیخ۔ مزابنہ یہ بے کی ایک صورت ہے جس سے، مزابنہ اور محاقلہ، جی ہاں مزابنہ اور محاقلہ، تو یہ بے کی دو صورتیں ہیں، اور اس میں جو محاقلہ کا ذکر آتا ہے اس میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کھیت کو، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ کھیت کو کرائے پہ دینا، اور کرائے پہ کس طریقے سے جاہلیت میں دیا جاتا تھا کہ ایک شخص سے جو اچھا حصہ ہوتا تھا، عمدہ حصہ ہوتا تھا، اسے اپنے لیے خاص کر دیتا تھا کہ اس حصے کا اناج میں لے لوں گا، دوسرے حصے کا تم لے لینا۔ تو اس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ تو یہ حدیث سے شاید آپ کو صحیح مسلم کی روایت ہے، میں حدیث نکال لیتا ہوں۔ ہلو جی شیخ میں روایت نکال دیتا ہوں، میں نے نکال لیا ہے ایک روایت۔ منٹ مکمل روایت، جی روایت کو دیکھنے کے بعد وہ چیز صحیح طور پہ نظر آئے۔ جی شیخ یہ میں نے روایت کھول دی ہے اسکرین پر بھی۔ ہاں اس میں جو روایت ہے مزابنہ کے تعلق سے،
اس میں ان المزابنتی والمحاقلہ. ہاں تو مزابنہ کے تعلق سے جو روایت ہے، مزابنہ کہتے ہیں کہ پھل کو کھجور کے بدلے کیل میں بیچنا، یا آپ اس کو دوسرے انداز میں آج کے زمانے میں سمجھیں کہ آپ کے پاس کشمش ہے، آپ کشمش کو اسی وزن میں انگور کے ساتھ بیچتے ہیں، یا اسی مقدار میں کسی پہلے کیل استعمال ہوتا تھا تو کیل میں ڈال کے آپ اسے استعمال کرتے ہیں، یعنی استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ آپ بیچتے ہیں، تو جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ اور کم ہو جاتی ہے. حقیقت میں جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ اور کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو انگور آپ نے کسی برتن پہ رکھ کے یعنی کیل میں رکھ کے آپ نے دیا ہے، اور وہ جب سوکھے گی تو کشمش سے بہت کم ہو جائے گی. تو یہ مزابنہ ہے حقیقت میں. یعنی آپ دوسرے اس کی جو صحیح تفسیر ہوتی ہے وہ یہ کہ تازی کھجوروں کو سوکھی کھجوروں کے بدلے ایک مقدار میں بیچنا، اسی طریقے سے انگور کو کشمش کے بدلے ایک مقدار میں بیچنا، یہ مزابنہ ہے. اور محاقلہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کھیت کے ایک حصے کو خاص کر دینا تاکہ جو اچھا ہو اسے مل جائے اور جو خراب نکلتا ہے وہ دوسرے کو دے دیا جائے. جی مسلم بھائی. اور اس کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی تھی، یعنی عرب کے اندر مزارع کی بھی ہوتی تھی اور اس کی بھی ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ زمین کو کھانے کے بدلے، اناج کے بدلے، دانے اور اناج کے بدلے زمین کو کرائے پہ دینا. تو اس میں اصل جو چیز صورت تھی وہ یہ کہ جو چیز زمین ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر اناج پیدا ہو سکتا ہے نہ پیدا ہو، تو جو آپ نے اناج پہلے لے لیا تو آپ کو تو مل گیا، لیکن جو شخص سے زمین لیا پھر اسے نہیں ملے گا. تو اصل جو شریعت کے اندر ہے وہ یہ کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر کسی بھی قسم کا غبن ہونے والا ہو، کسی قسم کا دھوکہ ہونے والا ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو یہ دو صورتیں جو منع کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں بہت ساری جن سے منع کیا گیا ہے، سب میں کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے اور ایک شخص کا کہیں نہ کہیں نقصان ہے. تو ایسی صورت میں نقصان سے منع کیا گیا ہے اور معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے، ہر کسی کو جو لیتا ہے اس سے اسے فائدہ حاصل ہونا چاہیے. تو مزابنہ کے اندر سود کی صورت ہو جاتی ہے مزابنہ کے اندر، اور محاقلہ کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. جی بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. الحمدللہ شیخ وقت مکمل ہوا، کچھ کمنٹس کے کچھ سوالات رہ گئے، انشاءاللہ وہ کل ممکن ہوا تو ہم لوگ انشاءاللہ لے لیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم لوگوں کو وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی پوری ٹیم اور ہمارے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، آپ کے سوالات آپ نے پوچھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور بھی بہت سارے سوالات جو دیگر بھائی بہن نے پوچھے ہیں اس سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ ہماری کوشش دیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دعوت کا کام، خیر کا کام لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے گھروں تک پہنچے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں ہمارا حصہ بنیں. آپ تک جو ہماری لنک آتی ہے i+tv کی، کوئی بھی لنک ہو، ویڈیو کی ہو یا ہماری لائیو سٹریم کی ہو، وہ آپ ضرور دوسرے بھائی بہنوں تک شیئر کریں. آپ خود اپنے اوپر عائد کر لیں کہ ڈیلی ہماری جو لنکس آپ تک پہنچتی ہے، آپ 1 سے 2 لوگوں کو یا اپنے گروپس وغیرہ میں فارورڈ کریں گے. انشاءاللہ اس خیر کے کام میں آپ کی بھی حصے داری ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کو بھی اجر دیں گے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.